हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी और ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। वसअतुल्लाह खान अपनी तूफ़ानी नज़म सुनाने के बाद आज छुट्टी पर हैं और मंडे को हमें ज्वाइन कर लेंगे। बहरहाल आपकी कॉल्स हैं और नंबर मैं बताता चलूँ 02132330923, 28 और 30 3 लाइनें हैं और फ़िलहाल तो 3 अशख़ास हमारे साथ मौजूद भी हैं। सबसे पहले मोहम्मद वसीम साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम वसीम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने अर्ज कर रही थी नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से और ज़ैनब वगैरह के हवाले से ना। जी जी। तो ये है कि ये ज़हन में रखनी चाहिए बात के जंग किसी भी बात का हल नहीं होता। जंग जो है वो मुल्कों को, कौमों को बर्बाद भी कर देती है और लाखों अरबों डॉलर जाया होते हैं, अवाम जाया हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो जाता है मुल्कों का। इसलिए हत्तल इम्कान इससे तो गुरेज करना चाहिए। लेकिन ये कि अगर हमारे जो ये सिक्योरिटी पे सरहदों पे सोल्जर हैं, ये जो रेंजर वगैरह, बिल्कुल, तो उसमें इनकी सिक्योरिटी इतनी नाकिस है, ना बुलेट प्रूफ उनके पास कैबिन वगैरह हैं, ना ही उनके पास यूनिफॉर्म ऐसा है कि वो अपना बचाव कर सकें, ना वहाँ जो अवाम है जो बिल्कुल सरहदों पे वाक़ है, डेंजरस इलाके हैं, वहाँ बिल्कुल उनकी सिक्योरिटी ना होने के बराबर। आप कभी जाएं वहाँ तो उनको देखे बिल्कुल नहीं होते, उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं है GHQ वगैरह से। हालांकि इनकी मेन से कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए और वहाँ से जो अब भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, एंटी नार्कोटिक्स बिल्कुल गैर एक्टिव है, बिल्कुल स्मगलिंग होती है मुनशियात वगैरह की, अब अवाम गैर कानूनी तौर पर आती जाती है। ये सिक्योरिटी इनको सख्त रखनी चाहिए, इंटीरियर भी और एक्सटर्नल भी, इंटरनल भी। और जो बाहर ममालिक है, मतलब इसराइल है, इंडिया है, ईरान है या अमेरिका है, जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ बगावतें करते हैं, साजिशें करते हैं, अपनी फोर्स यूज करते हैं, यानी कोल्ड वार जिसे हम कहते हैं, तो उनके खिलाफ हमारी भी पॉलिसी इस तरह ही होनी चाहिए, गोरिल्ला तरीके पर। प्रॉक्सी वार को जवाब प्रॉक्सी वार से ही देना चाहिए और उनके ममालिक में देंगे तो बात बनेगी, तब वो रुकेंगे। अगर वो जैसे बलूचिस्तान में, सिंध में, फाटा में हमारे लोगों को बरगलाते हैं, हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, खुद कुछ हमले वगैरह करवाते हैं, तो ये वहीं रुकेंगे जब हम उनके ममालिक में अपनी ISI MI वगैरह को इस्तेमाल करेंगे। जी बिल्कुल मोहम्मद वसीम साहब, मेरा ख्याल है कि कुछ काफ़ी अरसे से यही सिलसिला चल रहा है, आंख के बदले आंख, और इसके नतीजे में हम सब तकरीबन अगर अंधे नहीं हुए तो कांडे तो हो गए हैं। बात लेकिन आपकी टोटल सही है, प्रेशर्स बहुत हैं, LOC पे जो चल रहा है वो आपके सामने है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, अभी इनफैक्ट ये शो से पहले हम इस पर ही बात कर रहे थे, LOC पर ही बात कर रहे थे। अफगान सरहद पर जो है वो भी है, लेकिन इसमें ये भी है कि जो डिप्लोमेटिक आउटरीच होती है ना, उसमें थोड़ा एक तो कैरेट भी होती है और स्टिक भी होती है, तो सिर्फ स्टिक का इस्तेमाल करना भी इतना फायदेमंद नहीं है। वो देखें, वो ये कह रहे हैं कि प्रॉक्सी का जवाब प्रॉक्सी से देना तो चलता रहे। अब मेरे ख्याल में दे तो रहे हैं हम भी प्रॉक्सीज, जाहिर है, लेकिन ये है कि जैसे जो सिचुएशन हुई है, आपने बात बिल्कुल सही की कि सिक्योरिटी सख्त हो तो अफगान सरहद पे इसीलिए जो है अब बाकायदा उसको सील भी किया जा रहा है और उसके अलावा वहाँ पे छोटे छोटे किले नुमा चेक पोस्टें भी बनाई जा रही हैं ताकि वो जवान जो बेचारे एक्सपोज हो जाते हैं या शहीद हो जाते हैं वो महफूज रह सकें। सिमिलरली आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो सिविलियन पॉपुलेशन है लाइन ऑफ कंट्रोल पे या वर्किंग बाउंड्री के ऊपर, उसको भी महफूज बनाना चाहिए। और अगर खुदा ना करे, जैसे ये हालिया हमने देखा है गुज़िश्ता 12 महीनों में जो कुछ हुआ है और जितने हमले भारत की जानिब से हुए हैं अक्रॉस LOC या वर्किंग बाउंड्री, तो बिल्कुल कोई ना कोई SOP बनाना पड़ेगा क्योंकि सिविलियन पॉपुलेशन को आप एक्सपोज नहीं कर सकते। यही, और देखिए भारत को कोई मसला नहीं है, भारत को एक एडवांटेज है यहाँ पर, वो अंधाधुंध शेयरिंग कर सकते हैं, सिविलियन टारगेट करें। हाँ, हम जवाब में वो नहीं कर सकते क्योंकि हम शायद नहीं चाहते कि मकबूजा कश्मीर के अवाम पर हम टारगेट करें, और हो सकता है कि उनकी फायरिंग का मकसद भी यही है कि आप रिटेलिएट करें, सिविलियंस मरे और फिर उससे मजीद प्रोपेगेंडा किया जाए। आई डोंट नो। अब्दुल रज़ाक साहब हैं हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, ये वालेकुम अस्सलाम जनाब मुबश्शिर साहब और खुरू साहब, आज तो आप दोनों ही हैं बस। जी सर। जी सर। अब्दुल्ला साहब कहीं गए हुए हैं। जी सर। उसद साहब थोड़े फैमिली के साथ बिजी है आज सर, हमने कहा कि आराम करें। बहरहाल आप पिछले दिन में भी बहुत दफा ट्राई की, कॉलोनी में से की, अब्दुल रज़ाक बोल रहा हूँ कराची से, और आपके जाना पहचाना ही नाम लगता है मुझे, समझे साहब।
اور رونا میرا وہی ہے. نواز شریف صاحب بھی گئے, شاہدار صاحب بھی گئے, سمجھے صاحب, یہ ہم بزرگوں کی دعائیں لے کر کے جناب کچھ بھی نہیں کر سکے. وہ UBI کا معاملہ, اب مفتیٰ صاحب آئے پچھلے جمعے کو, تو بڑی امید تھی کہ جناب ہمارے محترم جناب چیف جسٹس صاحب بھی اس بات کا کچھ نوٹس لے لیں کہ بھئی یہ کیس کا ڈیسائیڈ کب ہوگا. صحیح بات. UBI کے 5,250 روپے ہمیں کب تک ملتے رہیں گے, اسی میں کب تک لڑے کھاتے جائیں. 70 80 سال کے بوڑھے ہیں, کھانا پینا دوائی دودھ, یہ 5,250 میں کیا ہوگا, سمجھنے کی بات ہے. بس میری چیف جسٹس صاحب سے ہی گزارش ہے کہ اللہ کرے یہ اس کا فیصلہ بھی ان کے ہاتھ سے ہو جائے تو بڑی نوازش ہوگی جناب. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. باقی ملک کے حالات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم و دائم رکھے, اور ہمارے تمام لیڈران جو زبانیں استعمال کر رہے ہیں ان کی زبانیں محدود ہوں. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. بہت مشکلوں سے یہ ملک حاصل کیا گیا. اللہ تعالیٰ اس کو پھلنے پھولنے کے قابل بنا دے دنیا میں. آمین. اب دیکھیں یہ نا کہ یہ کتنی دفعہ انہوں نے یہ کال کی ہے اور کتنی دفعہ یہی بات کی ہے, اور مطلب دیکھیں بہت اچھی دکھ ہوتا ہے. میں نے آگے تک چیک بھی کیا سارا, اور کیا پتہ لگا, کوشش کی, کچھ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں سوچ رہے ہیں, دیکھیں گے, یہ کر دیں گے. ابھی تو ایک میں اس دن اخبار پڑھا تھا کہ پروپوزل آ رہی ہے کہ پینشن جو ہے نا فرام ناؤ آن ہم ختم ہی کر دیں. وہ پروپوزل چل رہا ہے, پینشن ختم کر دیں. ہاں, لیکن وہ obviously پرانوں کی تو نہیں ہوگی, لیکن جو نئے اب ریٹائر ہوں گے, مطلب جو تھوڑی بہت سیفٹی نیٹ تھی وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اللہ نہ کرے ایسا ہو. لیکن میں اتنا تو کہوں گا کہ مطلب دیکھیں بہت اچھی بات ہے, مختلف ایشوز پر سو موٹے نوٹس لیا جاتا ہے. شاید یہی طریقہ ہے, شاید یہ نہیں طریقہ, لیکن جو چیزیں پینڈنگ ہیں ان پر بھی فوکس کرنا چاہیے. نہیں تو آج کا سو موٹو کل کی پینڈنگ ہوگی, اور یہ ہوتا ایسے ہی ہے سر. ہم مطلب دہائیوں سے یہی دیکھتے آنے. بہرحال آفتاب محمود صاحب ہیں ہمارے ساتھ شکاگو سے, US. السلام علیکم آفتاب صاحب. السلام علیکم زاہد صاحب, ظریف صاحب, کھوڑا صاحب. السلام علیکم. میرا خاص صاحب آج نہیں ہے سر. میرا آپ سے تھوڑا آپ کے میڈیا والوں سے ایک کوشچن ہے اور ایک دوسرا ایک اور. میڈیا والوں سے ایک کوشچن ہے, جب آپ لوگ کوئی برادری کا کوئی بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے آپ لوگ ان کو میڈیا میں نہیں اچھالتے, وائے؟ اب جیسے آپ کے ممبر پیمرا کے وہ تھے جنہوں نے جعلی ڈگری نکلی, آپ نے کبھی ان کو نہیں لایا شو میں کہ انہوں نے ایسا کیا. اور ایک خاتون تھی جو میڈیا کی جن کی ملازمہ کو وہ کیا, تو آپ اگر کوئی وہی اسی طرح کوئی سیاستدان کی ملازمہ کو کڈنیپ کرتا یا چھوڑتی, جو کیا فریدی نام ہے, آئی ڈونٹ نو واٹس ہز نیم, جی انہوں نے رکھا, کوئی میڈیا نے اس پہ بات نہیں, کوئی میڈیا نے بات نہیں کی, کوئی نہیں. اگر یہی کوئی منسٹر نے کیا تو اب تک اس کے بیڈ روم تک پہنچ جاتے, کہاں رکھا تھا, کس گلاس سے مار رہے تھے, کس ڈنڈے سے مار رہے تھے. صحیح. دوسری ایک اور بات ہے میڈیا کی, جب آپ لوگوں نے میڈیا والوں نے آرمی والوں کو گالیاں نکالنی ہوتی ہیں یا ججز کو گالیاں نکالنی ہے, تو آپ لوگوں نے آصفہ جہانگیر اور حامد میر کو لا کے بٹھا دیتے ہیں, نکالو گالیاں بھی ان کو. گالیاں کب نکالی ہیں انہوں نے یار؟ سر ایسے تو نہ کہیں صاحب, گالیاں کب نکالی ہیں؟ مطلب جو برا بلا کہہ رہے ہوتے بیٹھ کے, کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ آصفہ جہانگیر یہ کام انہوں نے نہیں کیا. جو آج کل جو ابھی فوج کے آگے کھڑا ہے وہ صرف ایک نواز شریف بھی آصفہ جہانگیر کے, ہر ٹائم ان کا جو ہے فوج کی طرف کتنے جوان ہمارے شہید ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہے. اگر ہے تو ایک آدمی کا نام ہے نا, پھر یہی آصفہ جہانگیر اتنی چیمپئن بنتی پھرتی ہے اس کی ہیومن رائٹ کی, بتائیں اس نے کتنے کیس لڑے ہیں. کون سا کیس سر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو بتانے کا کہ اس نے کتنے کیس لڑے ہیں. مت کریں. دیکھیں گالیاں نکالنے پہ ویسے بھی میڈیا پہ اجازت نہیں. آپ کی پہلی بات سے میں متفق ہوں بالکل کہ میڈیا والوں کو, جو میڈیا والے اگر زیادتی کرتے ہیں اس کو بھی اجاگر کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک آپ آصفہ جہانگیر کی بات کریں, میرے خیال میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستانی معاشرے کے لیے ان کا, اور اسے انڈرمائن نہ کریں ورنہ ہم بحث میں چڑھ جائیں گے. تو بہرحال تھینک یو فار کالنگ. احسان احمد صاحب ہیں واہ کینٹ سے. السلام علیکم احسان. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ میں نے یہ عرض کرنی تھی, یہ اگر میڈیا پہ یہ دھرنے وغیرہ اور یہ دوسری چیزیں جس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں, لوگوں کی شہری زندگی پریشان ہوتی ہے, ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں, کہیں جانا ہو آنا ہو نہیں جا سکتے, جگہ جگہ دھرنا دیتے ہیں جگہ جگہ. کیا یہ انتظار نہیں کر سکتے اپنی باری کا,
عمران خان ہو گیا, طاہر القادری ہو گیا, شیخ رشید ہو گیا, اور یہ جو پارلیمنٹ پہ انہوں نے کہا کہ ہم لعنت بھیجتے ہیں, تو اس پارلیمنٹ میں کیوں جاتے ہیں آپ؟ وہاں سے آپ طاقت بھی حاصل کرتے ہیں, وہاں سے آپ ہر مہینے سیلری بھی حاصل کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اور پھر اس پہ آپ لعنت بھی بھیجتے ہیں. کیا کوئی اپنے روزگار پہ لعنت بھیجتا ہے؟ کیا جو اتنے کروڑوں عوام کا نمائندہ ہوتا ہے وہ لعنت بھیجتا ہے؟ اگر وہ لعنت بھیجتے ہیں تو وہ کیوں جاتے ہیں وہاں؟ کیوں یہ جلسے جلوس کرتے ہیں, یہ سب کچھ کرتے ہیں, کس کے لیے کرتے ہیں؟ نواز شریف صاحب کے لیے اب کرتے تھے, نواز شریف صاحب تو چلے گئے. اب جو خاقان عباسی صاحب بیٹھے ہیں وہ تو آپ کو جواب نہیں دے رہے, وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں. تو برائے مہربانی کام کرنے دیں, 100 کام ہوتے ہیں. نہیں بالکل احسن صاحب, یہ جو آپ نے بھی بات کی نا کہ پہلے تو نواز شریف کو ہٹانا تھا, نواز شریف ہٹ گیا, یہ کافی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ اب لگ رہا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں کیا. ہاں, کیونکہ ایک جو مقصد تھا جس کے پیچھے لگے ہوئے تھے آخرکار وہ حاصل ہو گیا. پلان بی نہیں تو پلان بی کا تو سوچا ہی نہیں تھا نا کسی نے کہ یار اچھا اس کے بعد پلس کا نہیں سوچا تھا, پلان اے کے بارے میں بھی شاید پوری طرح نہیں سوچا تھا, تو پلان بی تو بہت ہی دور کی بات. تو یہ بات بالکل صحیح ہے. جہاں تک یہ لعنت والی بات ہے تو اس پر تو بڑی ڈسکشن ہوئی ہے, اور ہمارا بھی یہ خیال ہے کہ لوگوں کا, دیکھیں لوگوں کا کے وزڈم کو آپ اوور آل نہیں کویسچن کرنا چاہیے. لوگوں نے ووٹ دیا ہے, وہ جس کو بھی ووٹ دیں, اگر میجورٹی کسی کو دیتی ہے تو کیا کریں گے آپ؟ پھر کوئی اور طریقہ نکال لیں. مطلب ایسے فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ کوئی پاپولیرٹی کا کانٹیسٹ اگر اس کو کانسٹیٹیوشن میں شامل کر لیں تو شاید یہ پھر ایک دن ہو سکتا ہے. نہیں تو پھر تو پکے وزیر اعظم. ہاں پھر تو بہرحال. اور لیکن اس میں وہ جنرل مشرف کہتے ہیں کہ میں عمران خان سے زیادہ میرے فالوور ہیں. ہاں تو وہ ہم نے دیکھ لیا تھا نا کراچی ایئرپورٹ پہ 4 لوگ. ہاں کہ لائک کرنا اور آ کے ریسیو کرنے میں نا بڑا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کا سلسلہ جاری رہے. ویلکم بیک. اور ہمارے اگلے کالر ہیں محمد اشرف صاحب چاغی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کالر صاحب کیا حال ہے, خیریت ہے؟ بالکل خیریت سر, آپ سنائیں. الحمدللہ. زری صاحب کیا حال ہے, خیریت ہے سر؟ اللہ کا شکر سر. سر ایک بات ہے, نیکاولی صاحب کا ایک قول ہے جس طرف میں آپ فرماتے ہیں جی, جب جمہوریت میں جاگیردار سرمایہ دار یعنی جس کا بیس کا بنیاد اس کی شخصیت کا بنیاد سرمایہ پہ ہو تو جمہوریت فوت ہو جاتی ہے اور ملک بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. جی کیا ہمارے ملک میں اسی طرح نہیں چل رہا ہے؟ بالکل ایسی چل رہا ہے. تو آپ کے پاس متبادل ہے, کیا کریں؟ وہ ہے اس کا علاج صرف اور صرف صدارتی نظام. صدارتی نظام ہے تو اس میں کیا آپ کے خیال میں جو ہے وہ سرمایہ دار غائب ہو جائیں گے؟ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ان پر مار پڑے گا ضرور, کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا. ابھی ایسا ہے نا کہ جیسا عمران خان صاحب ہے, اس کی شخصیت کا بنیاد کوئی سرمایہ وغیرہ نہیں ہے. گو کہ سرمایہ ہے لیکن سرمایہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں اسپورٹس کے میدان سے آیا سر خالی صدر تو نہیں لوگ آئیں گے, خالی صدر تو نہیں چلاتا, نظام تو وہی رہے گا. نہیں سمجھ گیا پارلیمنٹ رہے گا لیکن صدارتی نظام جب ہوگا تو سارے اختیار تو اس کے پاس ہوں گے نا. ابھی ہمارے بلوچستان میں کیا ہو گیا؟ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی ایک ایسا جاگیردار اور نواب آیا تھا, کسی کو کچھ دینا نہیں چاہتا تھا, اور ابھی نون لیگ بھی اس کے خلاف ہو گئے, دوسرے بھی اس کے خلاف ہو گئے. وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم آئے کس لیے, کچھ کمانے کے لیے, اور الیکشن اوپر ابھی آ رہا ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں سر, جو وہ نہیں بدلے گا, جو بدل رہے ہیں وہ بھی کمانے کے لیے آئے ہیں, جو تھے وہ بھی کما رہے تھے, تو کہاں سے. لیکن دیکھیں ایک چیز دیکھیں, ابھی انہوں نے عمران خان کا ایگزامپل دیا کہ وہ سرمایہ دار نہیں ہے, اس کو اپنا سرمایہ نہیں. بہرحال پاکستان کی 3rd لارجسٹ پارٹی کے سربراہ تو ہیں, رائٹ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی سامنے آتے ہیں. اگین مجھے پتا ہے کہ بڑی تھکی ہوئی بات ہے, بڑی بھولی بات ہے, لیکن اگر چلتا رہا تو امید ہے کہ ایک گراس روٹ لیول سے بھی لوگ اوپر آئیں گے. شاید 10 میں سے 2 ہوں, لیکن آگے جاتے ہوئے شاید 3 یا 4 یا 5 بھی ہو سکتے ہیں. I don't know. اور اس کا متبادل کوئی ہے نہیں. یہی پوری دنیا میں ایسے ہی
تبدیلی اگین صدارتی نظام کے لیے بھی آپ کو الیکشن تو لڑنی ہے نا یار, کہ آپ نے یوں ورق پلٹا اور تبدیلی آ گئی, ایسا نہیں ہوتا. اٹس اے پینفلی سلو پروسیس, بہت ہی پینفلی اور بہت ہی سلو, بہت سلو ہوتا ہے, اور کبھی کبھی مطلب 2 قدم آگے تو 4 قدم پیچھے بھی جانا ہوتا ہے. لیکن کیا کریں سر, چلے اپنے پشین والے بھائی سے پوچھتے ہیں. عبدالوہید خان صاحب ہیں پشین سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی, مبشر زیدی بھائی, السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں؟ کیا کہوں, کہاں سے شروع کروں, دل خون کے آنسو. اوہ ہائے سر, دوبارہ ٹرائی کریں ان کی, اگر دوبارہ کال آئے تو پلیز. محمد یاسر عرفات ہیں واقعی سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو یاسر صاحب. ہیلو ہیلو. میرے خیال میں میرا ویسے دلی خواہش تھی کہ میں یاسر عرفات سے کسی دن بات کروں, لیکن کوئی بات نہیں, وہ تو مجھے پتا ہے وہ یاسر عرفات نہیں ہے. کامران صاحب ہے ہمارے ساتھ کوئٹہ سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. والسلام سر, کیا حال ہے؟ اللہ کرم سر, آپ سنائیں. بالکل ٹھیک ٹھاک سر. یہ کچھ دن پہلے میں نے آپ کے پروگرام میں کال کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہم پاکستانیوں کو شعور کب آئے گا جی, تو سر آپ نے کہا تھا کہ میرے پاس اس کا کوئی بھی جواب نہیں ہے. تو اس کے کچھ دیر کے بعد ایک کال آئی تھی آپ کے پاس ایک بزرگ کی, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب آپ نقل کریں گے تو پھر آپ کے پاس شعور کیسے آئے گا. تو سر میں نے اس دن تو مان لی یہ بات ان کی, لیکن سر یہ عمران خان صاحب قابل احترام ہے میرے لیے, 3rd پارٹی ہے بڑی پاکستان کی. تو سر یہ ایکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں اور ان کے الفاظ آپ سن لیں, تو آیا یہ بھی نقل کر کے آئے ہیں؟ سر اگر نقل کیا تو کسی اچھی چیز کی نقل کر لی ہوتی تو سر کیا ہی بہتر ہوتا کہ وہ یہ کہتے کہ قصور کا جو واقعہ ہوا ہے یا جو مردان کا واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر جو سیاست کر رہے ہیں ان کے اوپر لعنت بھیجی جائے, تو یہ بہتر نہیں ہوتا سر؟ بالکل یہی بات. دیکھیں وہ خود کہتے ہیں ریئل ایشوز پہ بات کرنی چاہیے, تو میرے خیال میں پھر اصل ایشوز تو وہی ہیں جن کی جانب آپ بھی اشارہ کر رہے ہیں. اچھا پتہ مسئلہ ایک اور ہے, اور یہ کامران بھائی, یہ کل بھی ہم نے اس پر ہی بات کی تھی کہ ریئل ایشوز پہ بات کی تھی. سب سے زیادہ افسوس کی بات یہی ہے کہ ماڈل ٹاؤن پہ بھی بات کی تھی, بالکل ریئل ایشو ہے. زینب پہ بھی بات کی, آسما مردان اس پر بھی بات کی, ان ساری چیزوں پر بات کی, کرپشن, منی لانڈرنگ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کسی کو یاد نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد آپ کو ایک ایسا جملہ لفظ استعمال کرنا پڑا, پتہ نہیں کیوں, کیا دورہ پڑ گیا تھا اس وقت, کہ ساری جو ڈیبیٹ ہے وہ وہاں شفٹ ہو گئی. تو یہ تو انہوں نے خود اپنے ساتھ ہی کیا ہے. بڑی انفارچونیٹ بات ہے, کیونکہ اس کے پہلے جو باتیں کر رہے تھے دے ور میکنگ سینس. ہم یہ بھی کہہ رہے تھے, ویسے ہی لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں آپ اینٹی ہیں, لیکن ہم مانتے ہیں یار کہ جو باتیں ہو رہی تھی وہ صحیح ہو رہی تھی. لیکن پھر ظاہر ہے کہ ٹرین سیدھی تو نہیں جا سکتی نا, وہ تو پھر مطلب نہیں ہوئے نا, استادی تو نہیں ہوئی نا سر. محمد یعقوب صاحب ہیں ہمارے بھائی مدینہ سعودی عرب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے مبشر بھائی؟ اللہ کا شکر سر, آپ بتائیے. خیریت ہے؟ زرار بھائی کو میرا سلام. سر آپ سنائیں. الحمدللہ ٹھیک. یہ جب سے آپ کا پروگرام شروع ہوا ہے نا ڈاؤن نیوز پہ, میں اس وقت سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں 2015 سے. محبت ہے. اور کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر. یار مجھے یہ بات کرنی تھی آپ سے, یہ جو پرسوں یہ عمران خان نے بات کی ہے, جی جی, یہ بات تو اس نے ٹھیک کی ہے. کیوں جو کرپشن جو ہے نا اس کو یہ قانون کیوں نہیں بناتے, آدمی کو گولی مار دیتی تھی جو کرپشن کرے. اچھا یہی سوال ہے سر. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے سر, مطلب کہنے کے لیے تو بڑا آسان ہے کہ جی گولی مار دو. جواب میرے پاس ہے, آپ چلیں جواب. سر میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بڑی پرانی مثال ہے کہ پتھر وہ مارے جو شیشر میں نہ بیٹھا ہو خود. تو کرپشن پہ قانون تو وہ بنائے گا نا سر جس کے اپنے ہاتھ صاف ہوں گے. تو جب آوے کا آوا ہی ایک جیسا ہے, ہم اس معاشرے میں کہاں سے تلاش کریں, چاہے وہ چپڑاسی ہو, چاہے وہ سڑک پہ کھڑا کانسٹیبل ہو, ہمارے سامنے ہی ہوتا ہے نا یہ رشوت. نہیں تو یار اگر آپ کو چلان کٹنا ہو 1000 روپے کا, اور کیا آپ خوشی خوشی 300 روپے دے دو گے کہ میرا چلان نہ کٹے. تو سر یہ سسٹم ہے اور ہم بھی سسٹم کے ہی بینیفیشریز ہیں, مانے یا نہ مانے. وجہ سے نظام گل سڑ رہا. ہماری چھوٹی کرپشن ہوتی ہے, بڑوں کی بڑی کرپشن ہوتی ہے, جس کا جتنا ہاتھ پڑتا ہے, جتنا ہاتھ پڑتا ہے. شریف وہ ہے جس کو موقع نہیں ملا. بریک لے لیجیے.
ویلکم بیک. آپ کی کالیں اور ہم ہیں دوستوں. راحت حسین صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بشر بھائی. کیسے ہیں بھائی؟ آج اللہ خان صاحب کی کمی محسوس ہو رہی ہے. سر ہمیں بھی ہو رہی ہے بہت زیادہ. قسم سے. ہاں اصل میں چودھری صاحب تو وہی ہیں. بالکل صحیح بات ہے. بھائی جان چودھری بلکہ سر. جی جی جی. اور آپ سے عرض کرنا تھی مجھے جی کہ ابھی عمران خان اور شیخ رشید کا جو پارلیمنٹ کے خلاف بہت سخت بیان ہے جی، تو دیکھیے 3 ادارے ہوتے ہیں جو کسی بھی ریاست کو چیک کرتے ہیں: قانون ساز، مجلس، بالکل، عدلیہ اور ایک انتظامیہ. بالکل. اب اس وقت تک ہماری پارلیمنٹ نے کوئی اس طرح کی مذمتی قرارداد پاس نہیں کی تھی جب نواز شریف صاحب کی پوری فائرنگ عدالت پہ تھی. انہوں نے عدالت کو بالکل اپنی طرف سے بے توقیر کر کے رکھی. اس وقت سب خاموش تھے، پارلیمنٹ چپ سادے بیٹھی، سب خاموش. ایک ادارے کو تباہ کر رہا ہے، ایک آدمی کو ابھی بھی کر رہا ہے، سب خاموش تھے. اور اس کا لازمی اثر یہ ہے کہ جب ادارے پہ آپ کا اعتبار اٹھ جائے، آپ کے اس بارے میں مذاکرات الفاظ استعمال کریں، تو جواب میں اگر عمران خان نے پارلیمنٹ کو اور شیخ رشید نے جب کچھ کہا تو پارلیمنٹ چیخ اٹھی. تو بھائی پارلیمنٹ کو اس وقت بھی تو مذمتی قرارداد پہ پاس کرنی تھی. عمران نواز شریف صاحب عدلیہ کے بہت بڑھ چڑھ کے خلاف باتیں کر رہے تھے، ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن پارلیمنٹ چپ رہی. اچھا دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی پارٹی کی اکثریت ہے، تو وہاں پر جو ہے نا وہ اگر ایسی کوئی چیز پیش بھی ہوتی تو وہ مسترد ہو جاتی. اچھا لیکن پیش ہوئی یا نہیں ہوئی آپ کے علم میں ہے؟ نہیں، لیکن آن دا فلور آف دا ہاؤس پیپل ہیو اسپوکن اباؤٹ. میں یہی کہنے والا تھا کہ راحت صاحب، پارلیمنٹ کسی ایک پارٹی کا نام تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. پارلیمنٹ کا مقصد یہی ہے کہ اس میں تمام جو بھی الیکٹڈ نمائندے ہیں وہ وہاں پر موجود ہوں. اور بالکل مانا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی اکثریت ہے، لیکن باقی پارٹیاں بھی ہیں. تو کسی کو یہ مطلب عمران خان صاحب کی پارٹی خود بھی ایسی قرارداد پیش کر سکتی ہے کہ وی کنڈیم دس، اور میرا خیال ہے کہ اس نے اپنی تقریباً ہر ایک دوسری پریس کانفرنس میں مذمت کی ہے. اور انفیکٹ میرا خیال ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی 1-2 آوازیں آئی ہیں. اچھا اب یہ آپ فرق دیکھیں کہ بالکل، اچھا یہ میں آپ سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. بہت لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا ہے نواز شریف صاحب کو کہ آپ عدلیہ کے بارے میں یہ زبان استعمال کر رہے ہیں، لیکن بہت مشکل ہوگا کہ اگر آپ یاد کر سکیں کوئی ایک اس طرح کا لفظ یا اس طرح کا جملہ انہوں نے استعمال کیا ہو عدلیہ کے خلاف جیسے یہاں استعمال کیا گیا ہو. کہیں خدا نخواستہ ایسی بات تو نہیں ہوئی نا کہ عدلیہ پر لعنت، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. وہ تو ہوتی تو کنٹیمپٹ ہو جاتی. تو پوائنٹ ہے کہ تنقید کرنا سب کا حق ہے، اور جن پوائنٹس پر عمران خان نے بھی کی ہے آپ ان کو وائلیٹ بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں. تنقید کرنے کا طریقہ بھی انتہائی اہم ہوتا ہے. صحیح بات. دس میکس اے ہیوج ڈفرنس. اور سیاست کا مطلب ہی یہی ہے کہ تھوڑے زبان اور الفاظ کا چناؤ بھی آپ کا. محمود اخلاق صاحب ہیں لاہور سے. جی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میری آپ دونوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرا ایک پیغام چیف جسٹس صاحب تک پہنچا دیں کہ اگر ایک کو مرڈر ہوتا ہے چیف جسٹس صاحب اس کے لیے 100 موٹو لے لیتے ہیں. میں ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پہ رہتا ہوں جہاں پر طاہر القادری صاحب کے مدرسے کے سامنے 14 لوگوں کو گولیاں لگی تھی اور 3 کو تو گولیاں لگتی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. تو جو چیف جسٹس صاحب اس پورے ملک کو انتشار سے نکالنے کے لیے 100 موٹو کیوں نہیں لے لیتے اور جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنا دیتے تاکہ یہ قوم جو ہے بحران سے نکل آئے. سر سوری، جوڈیشل کمیشن بنا تو تھا جس کی رپورٹ آئی تھی جسٹس باقر کمیشن کی، اس کے بعد GIT بھی بن گئی، ابھی بھی کورٹ میں کیس ہے. اور یہ بات تو اسٹیبلش ہے کہ یہ واقعہ حالیہ تاریخ کا بدترین واقعہ ہے، سیاسی انتقام کا کہہ لیں، سیاسی مخالفت کا کہہ لیں، آپ جو بھی کہنا چاہیں اس کو. یہ بات تو ہے. اور یہ نواز شریف حکومت کے جب تک ان کے حکومت رہے گی یا بعد میں بھی ان کے سینے پہ بدنما داغ کی طرح رہے گا یہ چیز. سر کے اوپر تلوار. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ عدلیہ نے بھی اپنی رپورٹ دے دی، GIT بھی کر رہی ہے، عدالت میں بھی کیس چل رہا ہے، تو لیٹس ویٹ. اور وہ کر سکتے ہیں. یہ اگر یہاں پہ نہیں ہوتا تو لا محالہ یہ سپریم کورٹ جائے گا. اچھا ایک بات لیکن ہے کہ اب میں حالیہ سپریم کورٹ کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری، جنہوں نے شاید پریزنٹ دور میں سو موٹو
सुमोटो का रिकॉर्ड का रिकॉर्ड तोड़ा था। कभी कभी लगता है कि शायद मीडिया और सोशल मीडिया में जो ज्यादा चीज रिपोर्ट हो रही होती है उस पर सुमोटो लिया जाता है। इस तरह तो बड़े केसेस होते हैं। आई डोंट नो, आई मीन एक फीलिंग आती है कि शायद प्रेस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर, मतलब इफ्तिखार चौधरी तो ऐसे ही करते थे। सही बात, इतना मुझे पता है, इन साहब का मुझे नहीं पता। चले एनीवेज, मुख्तार एवन साहब है नवाबशाह से। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो ड्रॉप हो गए। अच्छा, मैं इनसे पूछने वाला था कि कामरान अली को आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, क्योंकि मतलब मेरे सामने तो वो सेलिब्रिटी है। मोहम्मद अकरम साहब हैं जो हैनेसबर्ग साउथ अफ्रीका से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? जी जजी साहब, मैंने आपसे ये सवाल करना है। जी बोलिए। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज आ रही है, फरमाइए। जी 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 जजी साहब, मैंने आपसे ये सवाल करना है कि इमरान साहब जो कल जो बात कही है, जी जी आवाज आ रही है मेरी क्या? ओके। जी जी, मैंने ये बात करनी है, जो अपना इमरान साहब ने ये कहा है कि मैं लानत भेजता हूँ, और शेख रशीद साहब ने कहा है कि मैं लानत भेजता हूँ, ये किसको बोल रहे हैं? अवाम को बोल रहे हैं या अपना पार्लियामेंट को बोल रहे हैं? सर ये तो मेरे ख्याल उनको खुद ही पता होगा। एक हमें सॉरी टाइम चेक के लिए एक छोटी सी ब्रेक लेनी होगी। हमें अकरम साहब आपका जवाब देंगे हम इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और माय नेक्स्ट कॉलर है साजिद महमूद साहब रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम साहब। कैसे हैं सर? कैसे? इमरान खान के वो क्या नाम है बयान पे बात करना चाह रहा हूँ। जी जी करें। देखें, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो एक मस्जिद ज़रार थी जो मुनाफों की मस्जिद थी। जी बिल्कुल। तो आप सल्लल्लाहु ने उसे गिरवा दिया था। जी। तो ये पार्लियामेंट जो है ये ईंटों से बनी हुई इमारत है, लेकिन इसके कान और इसका बोलना ये पार्लियामेंटेरियन होते हैं, ये तो नहीं सुनती, लेकिन वहाँ पे बैठे हुए लोग इसी के कान होते हैं, इसी की जुबान होते हैं। ठीक है, सही कह रहे हैं साजिद साहब। इमरान खान भी तो उसी पार्लियामान के मेंबर हैं, क्या करें? आप पूरी बात सुन लेना। सुनाए। तो बात ये है कि ये जो जितने भी लोग इसमें बैठे होते हैं, इनका वकार और इज्जत इससे है, इस इमारत को इज्जत देने वाले यही लोग हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसी इलाके में अगर कोई आदमी रह रहे हो जो ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, ज्यादा समझदार ना हो, वहाँ पे मस्जिद हो, तो वो उस मस्जिद में उसकी तमाम कम्युनिटी, हिंदू भी जा रहे हो, सिख भी जा रहे हो, मुसलमान भी जा रहे हो मस्जिद में, वो इतने ज्यादा समझदार लोग ना हो, तो सारे कम्युनिटी वहाँ जा रही हो, तो आप उस मस्जिद को क्या नाम देंगे फिर, जब सब लोग वो वहाँ पे जा रहे हैं? सर देखिए नहीं, दूसरी बात है कि सर ये बड़ी अजीब बात होती है। हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, मस्जिद की बात कर रहे हैं। मतलब अगर हम एक चीज पर बात कर रहे हैं तो हमें किसी और चीज पर लिंक करने की जरूरत क्या है? ये मुझे कभी समझ नहीं आती। जैसे लोग कहते हैं कि जी ये बात, अगर आपके घर में कोई आकर आपको गाली दे, और लेकिन मैं किसी घर के, मेरे घर में आने की गाली बात की बात नहीं हो रही, बात किसी और चीज पे हो रही है, हम रिलेट कर देते किसी और चीज पे, और फिर कहते हैं कि इसका जवाब दे। तो यार ये कोई तरीका नहीं होता बहुत आर्ग्यूमेंट करने का। चलिए खैर, आपका व्यू है और हमने सुन भी लिया। आरिफ जमाल साहब हैं रहीम यार खान से, वसत के गराई लगते हैं मुझे। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब। सर वालेकुम सलाम। सर ये हमारे मुल्क में जितनी भी इस वक्त सियासी पार्टियां हैं, इनकी सबकी उम्र 30-40 साल से ज्यादा है। जी 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 बोले जी सर। जी जी सर आपकी आवाज आ रही है, फरमाइए। जी, तो जितनी भी हमारे यहाँ सियासी पार्टियां हैं, इनकी सबकी उम्र 30-40 साल से ज्यादा है तकरीबन। लेकिन इनमें किसी ने भी इलेक्शन नहीं कराया। इसका मतलब है ये सर जमहूरी पार्टियां तो नहीं है। नहीं सर, इलेक्शन और जब ये अपनी पार्टी में इलेक्शन नहीं कराए। जी जी ठीक हो गया। और दूसरी बात ये है कि इनमें ज्यादातर जो है वो फैमिली लिमिटेड पार्टीज हैं। बिल्कुल है। और तीसरी बात ये सर कि अगर जब इलेक्शन हो भी जाते हैं और कोई पार्टी आ भी जाती है, तो जो आम आदमी के लिए इनको रिफॉर्म करने चाहिए, वो कोई भी रिफॉर्म नहीं करते, एक भी रिफॉर्म नहीं करते, चाहे कोई भी पार्टी हो। बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा अगर इनके पार्टी के लीडर को कोई प्रॉब्लम हो तो रातों रात कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि हमारी सर शख्सी बुनियाद पे बनने वाली पार्टियां हैं, और ये हमारा ही नहीं, बदकिस्मती से इस पूरे खित्ते में यही हो रहा है। आप बांग्लादेश देख लें, आप श्रीलंका देख लें, आप भारत देख लें, कांग्रेस पार्टी है, और दूसरी बदकिस्मती है। और जैसे जरार ने एक बात की थी कि जब तक निचली सतह से यानी लोकल बॉडीज़ को आप एम्पावर नहीं करेंगे
تو ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں پھر ایک ہی گھر سے بھٹو نکلے گا, ایک ہی گھر سے شریف نکلے گا, ایک ہی گھر سے خان. اچھا اب یہ بھی نا, ابھی آپ نے مرشد اپنے صحیح ایگزامپل دیا, ابھی انڈیا کا آپ نے ایگزامپل دیا, تھوڑے سے اس میں ڈفرنس بھی ایڈ کروں گا کہ بالکل شروع ایسے ہی ہوا تھا لیکن آگے جاتے ہوئے تبدیل بھی ہو جاتا ہے. آپ بی جے پی کو پسند کریں ناپسند کریں, آپ یہ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ نریندر مودی کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا, کوئی فیملی لنکس نہیں تھی, اور یار اب وہ بھارت کا وزیر اعظم بنا ہوا ہے. کیسے بنا ہے؟ اگین سسٹم چلا ہے, مسلسل چلا ہے, بیکورڈ بھی ہوا ہے, کولیپس بھی ہوا ہے, بیچ میں ویک بھی ہوا ہے, ایمرجنسیز بھی لگی ہیں, فورس کا اسکینڈل آیا کرپشن کے, وہاں ہم سے بڑے بڑے اسکینڈل لیکن وہ آگے چلتا گیا ہے. اور بالکل آپ کی بات 100% جائز ہے کہ وہ خود اپنی الیکشن نہیں کراتے تو وہ اپنے آپ کو کیا جمہوری کریں گے. لیکن اگین لوکل باڈیز, اگین اسٹوڈنٹ باڈیز, یہاں سے جب تک ان کو ہم اسٹرانگ نہیں کریں گے تو آگے کا سسٹم نہیں چل سکتا. سمپل ایز دیٹ. حمید ہیں کراچی سے. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اللہ کا شکر ہے, میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں, بہت اچھا پروگرام ہے. مجھے 2 باتیں کہنی ہے. ایک بات تو یہ کہنی ہے کہ عمران اور شیخ رشید جو جتنا انہوں نے پیسے کھائے ہیں نا ہمارے اسمبلی میں بیٹھ کے, یہ سارے پیسے ہمارے واپس کریں, بعد میں گالیاں دیتے رہیں. یہ لوگ ہیں اس قابل کہ یہ لوگ سڑکوں پہ ہی رولیں گے. دوسرا یہ کہ راؤ انوار تو ہے ہی جعلی مقابلوں کے لیے مشہور. جب تک کراچی والے مر رہے تھے کسی کو کوئی تکلیف نہیں تھی, آج کو ایک انہوں نے مار دیا نقیب کو تو سارا پورا ملک بول رہا ہے. اس طرح ناانصافی نہیں کرنی چاہیے. جو غلطی ہو, جو ظلم ہو, جس کے خلاف بھی ظلم ہو, بولنا چاہیے. ماڈل ٹاؤن کے ہیں تو کراچی میں بھی اتنے لوگ مرے ہیں, کراچی والوں کے لیے بھی افسوس کرنا چاہیے. مصطفیٰ کمال وہاں جا کے جو تقریریں کر رہا ہے, اس کو چاہیے کہ یہاں پہ بھی دوسروں کے زخموں پہ مرہم رکھے, نہ کہ وہاں جا کے صرف اپنی سیاست چمکائیں. ان لوگوں کو کوئی نہیں پوچھے گا, آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کوئی نہیں پوچھتا. سب کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے ان کا کیا ایجنڈا ہے, یہ کیا کر رہے ہیں, ان کی کیا زبان ہے. ان کی زبان ہی وہ نہیں ہے جو سیاستدانوں کی زبان ہونی چاہیے, شائستہ, جو انسان منشور دیں, کچھ کہیں. یہ تو صرف گالی گلوچ اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ان کی کوئی ہے ہی نہیں. صاحبہ بدقسمتی ہے کہ سیاست میں ایسی, کل بھی ہم نے کہا ووکیبلری میں ایسے الفاظ کا ہو رہا ہے جو شاید نہیں ہونا چاہیے تھا. تھوڑی تہذیب کی زبان, لیکن کیونکہ الیکشن قریب آ رہے ہیں تو آپ شاید اس سے بھی برے لفظ نہیں, ابھی جو اگلے 3 مہینے میں ہونے والا ہے نا, بھول جائیں گے کسی نے کوئی لعنت کہا تھا. اس کے بعد تو لعنت کو لوگ کہیں گے یار وہ بڑا اچھا لفظ کہا تھا, یار بڑے اچھے لگ رہے ہیں لعنت. یہ ہوگا بالکل, کوئی اپنے انتخابی نشانی رکھ لے گا. جی ہاں بالکل, ہوپ فلی ایسا نہیں ہوگا, لیکن ہونے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی, اب آپ کو ہم ملیں گے اگلے ہفتے. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.